नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वला तनक़ुस व तम्मिम बिल खैर। आज के दर्स में चंद अहम चीज़ें जो हमें और हमारे ईमान को, हमारे इस्लाम को कायम व दायम रखने और मज़बूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दर्स को बग़ौर समाअत करें ताकि अमल करने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़ जो हम सब को संजीदगी के साथ सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक व मालिक है। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानना चाहे तो उसका एक रास्ता नहीं, बेशुमार और बेइंतहा ज़राए और रास्ते हैं कि हम अपने रब को पहचानें और उसकी तौहीद का इकरार करें। तौहीद बहुत अहम चीज़ है। हमारा हर अमल तौहीद के पुख्ता होने के बाद ही अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल है। तौहीद दुरुस्त हो गई, उम्मीद की जा सकती है कि बाकी अमाल इंशाअल्लाह थोड़े भी अगर करेंगे तो वो कामयाब होंगे, और बिना तौहीद के अमाल का अंबार भी अल्लाह के पास लेकर के पहुँचेंगे तो मिलना कुछ नहीं है। तो ईमान और सही तौहीद, क्योंकि इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 36 के एक छोटे से टुकड़े में, वअबुदुल्लाह, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद को अपनाने का हुक्म दिया है। और तौहीद इसी चीज़ को कहा जाता है कि एक बंदा अपने अल्लाह की खालिस होते हुए इबादत करे और इबादत के साथ साथ तमाम शुरका जितने भी माबूदाने बातिला दुनिया के अंदर नज़र आ रहे हैं अल्लाह के मुकाबले में, उन सब का इनकार करे। अल्लाह की इबादत भी करे और गैरुल्लाह का इनकार भी करे, तब तौहीद मुकम्मल होती है। और सूरह नहल की आयत नंबर 97 में रब ताला ने फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो। जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। पाकीज़ा ज़िंदगी कौन अता करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो यहाँ तौहीद और अमल सालेह दोनों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। और वो ज़िंदगी ऐसी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भी खैर, भलाई और सरफराजी, सरबुलंदी अता फरमाएगा, और बाद मरने के आखिरत में जो हमेशा का ठिकाना बनने वाला है यानी जन्नतुल फिरदौस, वहाँ हर नेमतें उस बंदे को अल्लाह पाक अता फरमाएगा। दुनिया में अगर आपको कहीं देखना है कि तौहीद की बरकत क्या होती है तो आप सऊदी अरब के अंदर देख सकते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी, बिल्कुल चटियल और बंजर मैदान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बीवी अपनी और एक बच्चे को छोड़ करके वहाँ पे गए थे, तो उस टाइम वहाँ कुछ भी नहीं था। और उसके बाद से ही इतना तरक्की याफ्ता वो मुल्क हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके पहाड़ों में से सोना और ज़मीन में से वो चीज़ निकाल दी जिसकी पूरी दुनिया मोहताज है। उसके बिना किसी का कोई काम नहीं चलता है। तो ये सब तौहीद की बरकत से होता है काम। आप देख लें, वहाँ पे आपको जो है शिरक और बिदअत के नाम पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ना कोई शिरक नज़र आएगा किसी तरह का, ना कोई बिदअत नज़र आएगी। बाकी आमाल ऊपर नीचे दुनिया में हर जगह
ہوتے رہتے ہیں، لیکن توحید کی برکت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سعودی عرب بہت بڑی مثال ہے۔ تو اپنے ایمان کو اور اپنی توحید کو چیک کرتے رہنا ہے اور اسے بہت زیادہ مضبوط اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 26 ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرے، یا کوئی شخص ہو جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اگر وہ اس بات کا علم رکھتا ہے اور مر گیا تو دخل الجنہ، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ یہ کیا ہے؟ توحید کی برکت ہے۔ تو ہمیں توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کی نشر و اشاعت یعنی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس کو چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ توحید کبھی بھی چھپائی نہیں جاتی، بلکہ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور توحید والا جو توحید اپنائے ہوئے ہوتا ہے، موحد، وہ ہزار کی بھیڑ میں بھی الگ ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہوتی ہے۔ تو اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ ہے عمل صالح۔ توحید کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ گناہوں کی کیٹیگریاں الگ الگ ہیں، ایک ہیں صغیرہ گناہ اور ایک ہیں کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو جانے انجانے میں انسان سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، جن کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وعید آئی ہوئی ہے اور دھمکیاں آئی ہوئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ یعنی کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ جن سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی تاکید کی ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا۔ تو عمل صالح بہت ہی اہم چیز ہے۔ توحید کے بعد انسان کے اعمال مضبوط ہونا چاہیے۔ نماز کا پابند ہو۔ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائی کہ جس محلے میں پورے کے پورے محلے بے نمازیوں کے ہیں تو وہ مسلمانوں کا محلہ کہلائے گا۔ یہ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ کے دور میں منافق کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد جا کر کے نماز نہ پڑھے، اور ہمارے دور میں الا ماشاء اللہ ہی لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا کا پورا محلہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو یہ اگر یہ ماحول ہمارا بنا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ہے غلطی۔ یہ ہے غلطی اسلام کی روح سے اور اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی کے فرمان کی روح سے۔ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان نقصان میں، خسارے میں، گھاٹے اور ٹوٹے میں ہیں۔ اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو صالحات یعنی عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ خسارے سے اور نقصان سے بچنے والے ہیں۔ تو عمل کی اہمیت یہاں بالکل واضح ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں کہ عمل صالح کے متعلق صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں 6465 نمبر اور صحیح مسلم میں 783 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ اعمال پسندیدہ ہے، ادومها وان قل، وہ تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو کیا جائے۔ اللہ کی نظر میں وہ اعمال پسندیدہ اور محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار کیا جائے۔ ایک آدمی کو جوش آ گیا عمل کرنے کے معاملے میں، ایک ہی رات میں انہوں نے
فجر تک نفل پڑھتے ہی گئے اور پھر وہ 15-20 منٹ پہلے فجر سے سو گئے، 15-20 منٹ پہلے فجر سے سو گئے وہ، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کبھی پورے مہینے انہوں نے رات میں نماز نہیں پڑھی. تو ایک رات میں انہوں نے عمل کرا، بہت زیادہ کرا، لیکن اس کے بعد پھر وہ عمل نہیں کر پائے. تو اللہ رب العالمین کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو. اس کو آدمی ایک بار شروع کرے تو اسے ختم نہ کرے، باقاعدہ اس کو کرتا رہے. تو عمل صالح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اپنی زندگی کے اندر عمل کو لے کر کے آیا جائے، اور عملوں کے ذریعے سے ہی ہماری توحید بھی محفوظ رہے گی، ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان بھی ہرا بھرا رہے گا عمل کی وجہ سے. لہذا عمل کا خاص خیال رکھا جائے. اور تیسری چیز ہے تقوی، یعنی اللہ رب العالمین کا خوف. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو بولتے ہیں تقوی تو ہمیں آٹومیٹیکلی اسلام کی یاد آ جاتی ہے. تقوی آٹومیٹیکلی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. تقوی آٹومیٹیکلی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں. ہم جب تقوی بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھے اعمال کی بات کری جا رہی ہے. جب ہم تقوی بولتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی بات چل رہی ہے. جب ہم تقوی بولتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی بات چل رہی ہے. یہ تقوی اتنا جو ہے نا جامع معنی اپنے اندر لیے ہوا ہے، لہٰذا تقوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فتوے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم سب تقوی اختیار کرو. اگر یہ تقوی ہمارے اندر آ جائے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ سورہ طلاق سورہ نمبر 2-3 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے یعنی ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا تقوی کی بیس پر ہی انسان کو اللہ رب العالمین مصیبت، پریشانی، مشکلات ہر چیز میں سے نکلنے کا راستہ بھی مہیا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین تقوی کی وجہ سے ہی اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. ہم اپنے رزق کو تقوی کو ختم کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں، یا تقوی کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ رزق ملے گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تقوی سے رزق آتا ہے، نہ کہ تقوی سے رزق رکتا ہے. اور تقوی ہی وہ چیز ہے کہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں ان لوگوں کے اوپر اگر جو متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اگر آ بھی جاتی ہیں تو اللہ اس میں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرماتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے. اور اسی طرح تقوی کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے 1987 نمبر، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ رب العالمین سے ڈرو جہاں پر بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اب تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. بہت سارے لوگ محفلوں میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار دکھتے ہیں، لیکن اکیلے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو ان کی کیفیت محفلوں میں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اکیلے میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب پبلک میں آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح متقی اور پرہیزگار نہیں رہتے. بلکہ محفلوں میں بھی متقی بن کر کے رہنا ہے اور تنہائی میں بھی متقی بن کر کے رہنا ہے، کیونکہ یہ اتق اللہ حیثما کنتا یہی چیز بتا رہی ہے کہ جہاں پر بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یہ ڈرنے کا حکم ہے. اور یہ تقوی تیسری چیز ہے. پہلی توحید ہے، دوسری عمل صالح ہے، تیسری چیز تقوی ہے. اور چوتھی چیز جو مسلمانوں کو ضرور اپنانا چاہیے وہ ہے اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی ہے صحابہ کرام کے لیے. اور جو بھی اتباع رسول اپنائے گا وہ انشاءاللہ تعالی خسارہ اٹھانے والوں میں نہیں ہوگا. اور باقاعدہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع اور پیروی کرو.
یحببکم اللہ، تو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کسی بھی بندے سے اس وقت تک محبت نہیں کرے گا، سیدھا سیدھا مفہوم نکلتا ہے اس آیت کا، جب تک ہم اللہ کے رسول کی صحیح سے اتباع اور پیروی نہ کر لیں۔ اور جب تک ہم اتباع رسول سے پیچھے رہیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہم نہیں بن سکتے۔ اتباع رسول کو اپنا لیں گے تو یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین ہم سب سے محبت کرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 7280 نمبر کی روایت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کے متعلق فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اتباع میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اتباع کا انکار کیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اتباع کا انکار کیا۔ لہٰذا اتباع رسول ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، لازم ہے اور ضروری ہے، اور اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر کے نہ چھوڑا جائے کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ وہ سنت ہے لیکن اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، یہ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں بتایا ہے، اور اللہ کے نبی نے پھر اپنی امت کو بتایا کہ تم میری اتباع کرو۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اور پانچویں اور آخری چیز ہے صبر اور دعا۔ صبر اور دعا یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں اور بہت ہی مفید چیزیں ہیں اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں صبر بھی کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں، موت تک ہمیں صبر کرتے رہنا ہے اپنی تمام تر چیزوں کے اوپر۔ اور دعا بھی ہمیں کب تک کرتے رہنا ہے؟ موت تک کرتے رہنا ہے۔ پتہ ہے دعا کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ چیز مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نے دعا کی تو وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی اور بہتر چیز اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، لیکن آخرت میں قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور آخرت میں پہنچے گا اور اس اپنی وہ دعائیں دیکھے گا اپنی آنکھوں سے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی لیکن دعائیں پینڈنگ میں تھیں اللہ رب العالمین کے پاس، تو جب وہ وہاں دعائیں قبول ہوں گی تو کہے گا اللہ پاک کاش میرے اوپر احسان کر دیا ہوتا، میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں جو بھی ملے گا لمیٹڈ ملے گا اور ختم ہونے والا ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں جو چیز ملے گی وہ انلمیٹڈ ملے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ملے گی۔ اس لیے وہ بندہ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ صبر اور دعا، صبر اور دعا جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، مدد چاہو، صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو صبر کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کی مدد طلب کی جاتی ہے اور نماز کے ذریعے سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے، اور نہ جانے لوگ نماز کے علاوہ تمام تر چیزوں سے اور صبر کے علاوہ تمام تر چیزوں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اب کسی کو شادی شدہ جوڑا ہے اور اللہ اس کو اولاد نہیں دے رہا، تو یہاں یہ چیز بڑی اچھی اپلائی ہوگی کہ وہ انتظار کرے کہ مجھے دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی دے گا، اور نماز کی پابندی کرے۔ اس کے مقدر میں جو چیز ہوگی انشاءاللہ اللہ ہی کے در سے اس کو ضرور بھی ضرور ملے گی۔ یہ مثال ہے اس کے لیے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ سنن ترمذی کی 2516 نمبر کی حدیث ہے، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مدد جو ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، جو مدد ہوتی ہے وہ کن کی ہوتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بے صبروں کی اللہ رب العالمین مدد نہیں فرماتا، بے صبروں کی اللہ رب العالمین مدد نہیں فرماتا۔ میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، یہ اپنے آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنی توحید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، پختہ کرنے کی کوشش کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ توحید کے بعد ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں
اچھے سے اپنے اعمال کو پرکھیں کہ ہم جو عمل روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں وہ اعمال اللہ کو خوش کر رہے ہیں وہ کر کے، یا ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے ان اعمال کا جائزہ لیں، اور اگر وہ عمل ایسے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے اعمال سے اللہ ناراض ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری. تقوی جو ہے وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے کہ بندہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور برائی کرنے سے پہلے ہی وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس سے رک جاتا ہے. اور تقوی جو ہے انسان کو نیکیوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے، اور اللہ کا ڈر و خوف اس کے دل میں بھرپور طریقے سے رہتا ہے. تو اس لیے تقوی کو اختیار کیا جائے، یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے اتباع رسول. اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اور پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی مفید چیز ہے، بہت ہی کام کا نسخہ ہے یہ اتباع رسول. جن لوگوں نے اتباع رسول کو تھام لیا ہے اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتباع کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں. تو اتباع رسول چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز ہے صبر اور دعا. صبر بھی کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے، اور دعا بھی انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کرتے رہنا ہے.